वहदहू ला शरीक लहू तेरी शान जल्ला जलालुहू तू करीम है तू अजीम है रहमान है तू रहीम है। रहबर उमर, आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर। रहबर उमर, आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर। बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर। ज़ात नबी पाक पर 100 जान से शैदा उमर। ईमान में, ईकान में, इहसान में यकता उमर। बादिए सफ़ा की तरह बरसा ईरान रूम पर, अब्रे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर। माबाद ख़त्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं। माबाद ख़त्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं। ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। एहसास सदाकत रखता हूँ, आईन अदालत रखता हूँ। एहसास सदाकत रखता हूँ, आईन अदालत रखता हूँ। आँखों में हया, दिल में गैरत, तौफ़ीक़ शुजाअत रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है, ईमान की हलावत रखता हूँ। अबू बकर उमर, उस्मान व अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, आज एक बार फिर आपकी बस्ती फ़ौजा की इस अज़ीम शान जामा मस्जिद में यहाँ के इमाम व ख़तीब हज़रत क़ारी मोहम्मद वक़ास साहब दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पर आप हज़रात के सामने एक बार फिर हाज़री का मौका अल्लाह ने नसीब फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फ़रमाए। बुज़ुर्गान मुहतरम, मुहर्रमुल हराम इस्लामी तक़वीम और इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। हम मुसलमानों के साल की इब्तदा और आगाज़ मुहर्रम से होता है और ज़िलहज पर जाकर ख़त्म होता है। और अगर इस्लाम की तारीख़ के औराक़ उलट कर देखें तो हम मुसलमानों के साल का आखिरी महीना ज़िलहज वो भी क़ुरबानी का महीना है, और हम मुसलमानों के साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का ये भी क़ुरबानी का महीना है। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ को करबला के मैदान में अहले बैत ने सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में इस्लाम की सरबुलंदी और गलबे के लिए एक अज़ीम कुर्बानी की तारीख़ उन्होंने रक़म की। तो इधर मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख़ को, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ को मुराद नबी, दामाद अली, अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ीम शहादत हुई मुहर्रमुल हराम की 1 और पहली तारीख़ को। तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा के इज्तिमाआत में यहाँ आप हज़रात के ख़तीब मौलाना ज़ीशान साहब या कोई और ख़तीब साहब आपको शुहदाए करबला का वाक़या, उनकी तारीख़ आप हज़रात के सामने बयान करेंगे।
تو چونکہ محرم الحرام کی ابتدا ہے، اس مناسبت سے آج سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، ان کی عظمت اور منقبت اور فضیلت آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ خلاق عالم ہم سب کو صحابہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ سچی عقیدت، محبت، پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش قبیلے کی ایک شاخ، معزز شاخ بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق، اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قبیلہ 8ویں پشت میں جا کر امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت پیدا ہوئے اور جوانی اللہ نے عطا فرمائی، تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عرب کے معاشرے کے طرز پر سپاہ گری، تقریر و تحریر کے فن میں یکتاں مہارت رکھتے تھے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ 27 سال کی عمر میں جب عین شباب کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 سال کی عمر میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ اس وقت تقریباً 40 مرد اور 16 عورتیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں شامل ہو چکے تھے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا، کلمہ پڑھنا اور پھر اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ باقی صحابہ کے ایمان لانے سے ذرا مختلف ہیں۔ باقی صحابہ آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ عمر بن خطاب آئے نہیں، عمر بن خطاب مانگے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے، کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو عزت، طاقت اور قوت عطا فرما عمر بن خطاب کو بھیج کر یا عمر بن ہشام کو بھیج کر۔ تو اللہ نے اپنا نظر انتخاب ان دونوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈالا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باقی سب کے سب صحابہ اکرام مرید ہیں، عمر بن خطاب مراد رسول ہیں۔ اور یہ جو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے 3 حرف ہیں نا، عین، میم اور را، ان سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ عمر کی عین علی سے ہے، عمر کی میم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور عمر کی را رب سے ہے۔ عمر کے ان تینوں ناموں کے حروف یہ بتا رہے ہیں کہ عمر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتخاب ہیں، کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر
حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے حضرت علی نے حضرت عمر کا انتخاب کیا، تو عمر حضرت علی کا بھی انتخاب ہیں، اور عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب ہیں کہ اب علیہ السلام نے عرب کی ساری سرزمین میں سے عمر کا انتخاب فرمایا، عمر کے لیے رب العالمین سے دعا مانگی، اور عمر رب العالمین کا بھی انتخاب ہیں کہ رب العالمین سے جب دعا مانگی گئی تو رب نے بھی عمر کا انتخاب کر کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں بھیجا۔ تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، خفیہ نہیں، چھپ کر نہیں، علی الاعلان، علانیہ، ظاہراً محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ جب آپ آئے، اسلام قبول کیا، نماز کا وقت ہوا، دار بنی ارقم میں نماز کا بندوبست ہوتا تھا، دار بنی ارقم میں نئے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کی تعلیم و تربیت کا بندوبست تھا، چھپ کر، خفیہ۔ حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا، آذان دینے کے لیے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ ہم اپنی عبادت کے بلاوے کے لیے یہ مؤذن چند کلمات پڑھے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھپ کر کیوں ہو رہا ہے؟ اب علیہ السلام نے فرمایا ابھی اسلام قبول کرنے والے تعداد میں تھوڑے ہیں، کافر طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتے ہیں، ان کی اذیتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے یہاں چھپ کر آذان دی جاتی ہے، چھپ کر نماز پڑھی جاتی ہے، چھپ کر تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ تو عمر بن خطاب واہ عمر تجھ پر قربان جاؤں، عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے سے پہلے بھی یہ سب کام چھپ کر ہوتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی یہ سب کام چھپ کر ہوں تو عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ آج آذان بیت اللہ میں دی جائے گی، آج نماز بیت اللہ کے اندر ادا کی جائے گی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم جلیل القدر صحابی ہیں جن کے آنے سے کعبۃ اللہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلا، جن کے آنے سے کعبۃ اللہ میں علی الاعلان آذان دی جانے لگی، جن کی آمد سے صحابہ علی الاعلان بیت اللہ کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنے لگے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو لقب عطا فرمایا فاروق کا۔ فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ عمر آئے، عمر کی آمد سے حق اور باطل میں تمیز ہو گئی، عمر کی آمد سے حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔